अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अच्छा दोस्तों, आज चले बात करते हैं एक ऐसे मौजू पर जो आजकल बहुत ज़्यादा बहस का बायस बनता है और जिसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस्लामी हुक्मरानी के मिसाली नमूने और उनका जदीद मुस्लिम दुनिया पर असर। ये कोई मामूली सा मौजू नहीं है, बल्कि तारीख, मजहब और सियासत का एक ऐसा संगम है जो हमें हमेशा फिक्र में मुब्तला रखता है। आइए शुरुआत करते हैं इस बुनियादी सवाल से कि आखिर ये बात क्यों इतनी अहम है। क्यों हम इस्लामी तारीख में मौजूद मुख्तलिफ हुकूमतों के नमूनों पर इतनी गहरी नज़र डालने की ज़रूरत महसूस करते हैं। इसकी वजह बहुत सारी, लेकिन सबसे अहम कि ये नमूने हमें बताते हैं कि इस्लाम ने मुख्तलिफ अदवार और हालात में अपने आप को किस तरह ज़ाहिर किया है। ये हमें इस्लामी उसूलों के अमली इतलाक़ को समझने में मदद देते हैं। ये समझने में कि नज़रिए को अमली जामा किस तरह पहनाया जा सकता है। और ये समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारा आज का ज़माना बहुत से चैलेंजेस और सवालात से घिरे हुए हैं। सोचें तो, हमारे आज के माशरे में जहाँ इतनी ज़्यादा अदम इस्तेहकाम, नाइंसाफ़ी और इंतशार है, क्या हमें किसी ऐसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं जिससे हम एक बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर कर सकें। इस्लामी तारीख़ में ऐसे बहुत से नमूने मौजूद हैं जो हमें ये रहनुमाई फ़राहम कर सकते हैं। सही राह दिखाने वाले नमूने। मिसाल के तौर पर आपने खलीफा उमर फारूक का दौर हुकूमत सुना होगा। एक ऐसा दौर जब अदल व इंसाफ का बोलबाला था, जहां गरीबों का ख्याल रखा जाता था और जहां हुकूमत अपने शहरियों की बेहतरी के लिए काम करती थी। ये एक ऐसा नमूना है जो आज भी हमारी तवज्जो का मुस्तहिक है। ये हमें याद दिलाता है कि एक मुसलमान हुक्मरान की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। खलीफा उमर फारूक का दौर हुकूमत सिर्फ एक मिसाल है। बहुत से और भी ऐसे नमूने मौजूद हैं जिनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। फिर अब्बासी खलीफा हारून अर रशीद का दौर हुकूमत भी एक यादगार दौर था। इल्म व अदब का उरूज, तरक्की याफ्ता मईशत और एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत, ये वो चीज़ें हैं जो उस दौर के साथ वाबस्ता हैं। ये एक ऐसा दौर था जहां इल्म को बहुत अहमियत दी जाती थी और जहां मुसलमानों ने इल्म के मैदान में बहुत बड़ी तरक्की की। आज भी उस दौर के कई कारनामे काबिल तक़लीद हैं, लेकिन हम सिर्फ सुनहरी दौर की बात नहीं कर रहे हैं। तारीख़ में ऐसे अदवार भी आए जब इस्लामी हुकूमतें कमज़ोर हो गईं, जहां नाइंसाफ़ी और जुल्म व सितम का राज था। इन अदवार का मुताला भी इतना ही ज़रूरी है जितना सुनहरी अदवार का। ये हमें सिखाते हैं कि क्या चीज़ें गलत हुए और हम उनसे क्या सबक सीख सकते हैं ताकि इन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। इसी तरह मुख्तलिफ इस्लामी रियासतों के तजर्बात, जैसे अंदलुस, मुग़ल सल्तनत और उस्मानी सल्तनत भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनकी कामयाबियों और नाकामियों का मुताला हमें इस्लामी हुक्मरानी के उसूलों को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। मुख्तलिफ सक़ाफ़तों और हालात में इस्लामी हुक्मरानी के मुख्तलिफ मज़ाहिर का मुशाहिदा करके हम इसकी मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इस्लामी हुक्मरानी के उन मिसाली नमूनों के जदीद मुस्लिम दुनिया पर असर की। ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। आज की मुस्लिम दुनिया बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रही है। गुर्बत, बेरोज़गारी, सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी। इस्लामी तारीख़ के इन नमूनों से हमें इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए नए और बेहतर तरीक़े मिलेंगे। ये नमूने हमें अपनी तारीख़ और अपनी अक़दार को समझने में मदद देते हैं और हमें एक बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर के लिए रहनुमाई फ़राहम करते हैं।
لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ تاریخ کے ان نمونوں کو ہم آج کے حالات میں براہ راست لاگو نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان نمونوں سے سبق سیکھنا ہے اور ان سے ہدایت لینا ہے تاکہ ہم اپنے موجودہ چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ ہمیں اپنے موجودہ حالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے نئے اور مناسب حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی حکمرانی کے مثالی نمونوں اور ان کے جدید مسلم دنیا پر اثر کا مطالعہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں اپنی تاریخ کو سمجھنے، اپنی اقدار کو محفوظ رکھنے اور اپنے موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہمیں مسلسل سیکھتے اور ترقی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صرف سیکھنے سے ہی ہم ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اس دلچسپ سفر پر مل کر نکل چلتے ہیں۔ چلیں آج بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو بہت دلچسپ اور اہم بھی ہے، اسلامی حکمرانی کے مثالی نمونے اور ان کا آج کی مسلم دنیا پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر آسانی سے بات کی جا سکتی ہو، کیونکہ یہ بہت وسیع ہے اور بہت سی رائے موجود ہیں، لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں کہ اسے آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ سب شروع کہاں سے ہوا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک تدریجی عمل تھا جو اسلام کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی ریاست قائم کی، تو وہ ایک ایسا ماڈل پیش کر رہے تھے جو نہ صرف مذہبی تھا، بلکہ سیاسی اور سماجی بھی۔ انہوں نے ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کی جہاں انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی بنیاد پر زندگی گزاری جائے۔ یہ مدینہ کا معاہدہ تھا، جو ایک ایسا دستاویز تھا جس نے مختلف مذاہب اور قومیت کے لوگوں کو ایک چھتری تلے اکٹھا کیا۔ یہ ایک ایسا ماڈل تھا جو دنیا کے لیے مثال بنا۔ پھر اسلامی خلافت کے زمانے میں، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں، اس مدینہ کے ماڈل کو مزید ترقی دی گئی۔ ان چار خلفاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عادلانہ حکمرانی کی مثال پیش کی۔ اس دور میں علم و فنون، تجارت اور ثقافت کی بہت ترقی ہوئی۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اسلامی دنیا کی جانب آتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک وسیع اور پھیلتی ہوئی سلطنت میں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا آپس میں ملاپ ہوا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ خلافت کے بعد کے ادوار میں کئی بار اسلامی حکمرانی کے مثالی نمونوں سے انحراف ہوا۔ سلطنتوں کے بڑھنے اور سیاسی تغیرات کے ساتھ حکمرانوں کا اخلاقی محاسب کمزور ہوتا گیا۔ ظلم و ستم، ناانصافی اور فساد کے واقعات بڑھتے گئے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ پیرائے جدید دور کے چیلنجز، استعمار، مغربی تہذیب کی اثر اندازی اور قومی ریاستوں کی تشکیل نے مسلم دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ کئی مسلم ممالک میں مغربی طرز کی جمہوریت لاگو کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اکثر یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، جن میں موجودہ سیاسی اور معاشی چیلنجز، مختلف فرقوں اور گروہوں کے درمیان تنازعات اور مغربی طرز کی جمہوریت کے اسلامی اقدار سے مطابقت نہ ہونا شامل ہیں۔ لیکن یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ آیا اسلامی حکمرانی کے ماضی کے مثالی نمونوں کو آج کی دنیا میں لاگو کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت پیچیدہ سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ بعض لوگ یقین رکھتے ہیں کہ گزشتہ عصر زرعی کے مثالی ماڈلز کو موجودہ صورتحال کے مطابق ڈھال کر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسے نظام حکمرانی کی وکالت کرتے ہیں جو شریعت کی بنیادوں پر ہو،
لیکن موجودہ دنیا کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھے۔ دوسرے لوگ ایسے ماڈل کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے دور کی باتیں آج کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ موجودہ چیلنجز کے لیے نئے حل نکالنے چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلامی اقدار کو موجودہ جمہوری نظاموں میں ضم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ اسلامی حکمرانی کے مثالی نمونوں کے بارے میں ہماری سمجھ میں بہت غلط فہمیاں اور انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر مختلف نقطہ نظر موجود ہے اور یہ بحث اب بھی جاری ہے۔ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے، موجودہ دنیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک ایسے نظامی حکمرانی کی تلاش کرنی چاہیے جو انصاف، مساوات اور بھائی چارے ہو۔ آج کے مسلم دنیا کو ایک ایسی قابل اور مستحکم حکمرانی کی ضرورت ہے جو ان کے دینی، معاشی اور سماجی مسائل کا حل پیش کر سکے۔ یہ ہم سب کا مشترکہ چیلنج ہے۔ ارے دوستو، آج بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پہ، اسلامی حکمرانی کے مثالی نمونے اور ان کا جدید مسلم دنیا پہ اثر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو صدیوں سے بحث کا موضوع رہا ہے۔ یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئے اس کے درمیانی ابواب کو کھول کر دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے۔ سوچو، ایک ایسا دور جب اسلامی ریاستیں علم، فن اور انصاف کا مرکز تھیں۔ ہماری بات چیت کا مرکزی خیال یہی ہے کہ کیا واقعی ایسے مثالی نمونے موجود تھے، اور اگر تھے تو ان کا آج کی مسلم دنیا پہ کیا اثر پڑا؟ کیا ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مثالی کا مطلب کیا ہے۔ کیا مثالی کہ کوئی ریاست کبھی غلطی نہ کرے، یا یہ کہ وہ اپنے دور کے مسائل کا بہترین حل پیش کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مثالی نظام وہ ہے جس نے عدل، انصاف، ترقی اور معاشرے کی بہتری پر توجہ دی ہو، چاہے اس میں کمیاں کیوں نہ ہوں۔ تاریخ میں کئی ایسے دور آئے ہیں جنہیں اسلامی حکمرانی کے سنہرے دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عباسی خلافت کا دور زرعی بغداد علم و ادب کا مرکز تھا، جہاں یونانی فلسفے کے تراجم کیے جاتے تھے، جدید تحقیق ہوتی تھی، مختلف علوم میں ترقی ہوئی، اور دنیا بھر سے علماء اور دانشور آتے تھے۔ اس دور میں علم کے ساتھ ساتھ معاشرتی انصاف کا بھی خاص خیال رکھا گیا تھا، کم از کم نظریاتی طور پر۔ یہاں تک کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو بھی تحفظ فراہم کیا جاتا تھا۔ پھر آتا ہے عثمانی سلطنت کا دور۔ یہ ایک بہت بڑی اور طاقتور سلطنت تھی جس نے صدیوں تک حکمرانی کی۔ اس دور میں بھی تعمیر و ترقی کے بہت سے کام ہوئے۔ مسجدوں، مکتبہ، ہسپتالوں کی تعمیر ہی نہیں بلکہ ایک وسیع اور منظم انتظامی نظام بھی قائم کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، تمام سلطنتوں کی طرح یہاں بھی کچھ نقائص تھے، اور اس کا اپنا ایک خاص سیاسی اور سماجی سیاق و سباق تھا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ مثالی نمونے آج کے مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ یقیناً ان تاریخی تجربات سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً، عدل و انصاف کا نظام کس طرح قائم کیا جائے، معاشرے میں امن و امان کیسے قائم کیا جائے، اور مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگوں کے درمیان انسانی اور مساوات کا رویہ کیسے پیدا کیا جائے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، یہ مثالی نمونے اپنے خاص دور اور حالات میں وجود میں آئے تھے۔ آج کے دور کے مسائل بالکل مختلف ہیں۔ ہمارے پاس عالمگیریت، ٹیکنالوجی اور بہت سے دوسرے عوامل ہیں جو ان تاریخی نمونوں سے مختلف ہیں۔ اس لیے ہمیں ان مثالی نمونوں کو بے نقاب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔
اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں۔ ہمیں ان تاریخی مثالوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی موجودہ چیلنجوں کا بہتر حل نکال سکیں، لیکن صرف ماضی پر انحصار کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں موجودہ دور کے مسائل کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کے مطابق نئے حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسلامی حکمرانی کے مثالی نمونے ایک پیچیدہ اور متنازع موضوع ہیں۔ کچھ لوگ انہیں مثالی مانتے ہیں، جبکہ دوسروں کا ماننا ہے کہ یہ صرف نظریاتی نمونے تھے جو عملہ نافذ نہیں ہو سکے۔ لیکن اس موضوع پر بحث و مباحثہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔ تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان تاریخی تجربات سے آج کی مسلم دنیا کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے؟ آئیے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ہماری یہ بات چیت آگے بھی جاری رہے گی کیونکہ اس موضوع کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ارے دوستو، آج چلے بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو ہمیشہ سے ہی بحث کا باعث رہا ہے، اسلامی حکمرانی کے مثالی نمونے اور ان کا جدید مسلم دنیا پر کیا اثر پڑا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تاریخ، ہماری ثقافت اور ہماری شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ 1-2 گھنٹوں میں تو اس کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بنیادی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز ایک ایسی تحریک کے طور پر ہوا جس نے سماجی انصاف، مساوات اور رحمت کا پیغام دیا، اور یہی وہ اقدار تھیں جو ابتدائی اسلامی ریاستوں میں عملی جامہ پہننے کی کوشش کی گئی۔ سوچیں، خلیفہ عمر الف ر واو قاف کا زمانہ، وہ کس قدر عادل تھے، کس قدر انصاف پر عمل پیرا تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگوں کو ان کے ایمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے اعمال کی بنیاد پر انصاف مل رہا تھا۔ غریب اور امیر سب کے لیے ایک جیسے قوانین تھے۔ یہی ایک مثالی نمونہ تھا جو آج بھی ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ دور علم و ادب کا عروج بھی تھا۔ اندلس ہو یا بغداد، ہر جگہ علمی سرگرمیاں زوروں پر تھیں۔ کتابوں کا ترجمہ، جدید علوم کی دریافت، یہ سب اس دور کی نشانیاں ہیں۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے گئے۔ اسلامی سلطنتوں میں اقتدار کی جنگوں نے جڑیں پکڑیں، خلیفہ کے عہدے کو کمزور کیا گیا، اور طاقتور امراء اور سلطانوں کا عروج شروع ہو گیا۔ ان کے دور میں انصاف کا نظام کمزور ہو گیا اور زیادتیاں عام ہو گئیں۔ کئی بار تو مذہبی تعصب اور سیاسی مفادات نے مل کر اسلامی اصولوں کو پس پش ڈال دیا۔ متعدد سلطنتوں کے عروج و زوال نے بھی اس تصویر کو مختلف رنگوں سے رنگا۔ عثمانی سلطنت، مغل سلطنت، یہ تمام سلطنتوں نے اپنے اپنے دور میں اسلامی حکمرانی کی مثال پیش کی، لیکن ہر ایک کا اپنا منفرد طرز عمل اور اپنی اپنی کمزوریاں بھی تھیں۔ کچھ نے عوام کی بہبود پر توجہ دی، کچھ نے اپنی فوجی طاقت کو ترجیح دی، کچھ نے علم و ادب کو فروغ دیا، تو کچھ نے ظلم و ستم کو پروان چڑھایا۔ اور اب بات کرتے ہیں جدید مسلم دنیا کی۔ یہاں بھی ہماری تاریخ کے یہ مثالی نمونے ہمارے سامنے ہیں، لیکن ایک جدید تناظر میں۔ ہمارے سامنے سوال کہ کیا آج کی مسلم دنیا میں ان مثالیوں کو دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان تاریخی تجربوں سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہاں، لیکن صرف کتابوں میں لکھی گئی تاریخ سے نہیں، بلکہ ان تجارب سے جو ہمارے گرد و پیش ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے انصاف اور مساوات کے اصولوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔
ہمیں اپنے مذہبی رہنماؤں اور سیاسی لیڈروں کو ذمہ دار بنانا ہوگا اور ان کی کارکردگی کا محاسب کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ اسلامی حکمرانی کے یہ مثالی نمونے آج کس طرح ختم ہوئے یا ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے اور اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، لیکن کچھ عوامل ضرور نمایاں ہیں۔ پہلا تو سیاسی عدم استحکام اور اقتدار کی لڑائی، جو بے شمار مسلم ممالک میں آج بھی موجود ہے۔ دوسرا، غربت، تعلیم کی کمی اور بے روزگاری، جو لوگوں کو بے چینی اور ناامیدی کا شکار کرتی ہیں۔ تیسرا، مذہبی انتہا پسندی، جو اسلام کے اصلی پیغام کو غلط طریقے سے پیش کر کے اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ اور آخری لیکن سب سے اہم، ہم خود، ہماری اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی لاپرواہی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا اختتام نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان مثالیوں کو سمجھنا ہوگا اور ان سے سبق سیکھنا ہوگا۔ ہمیں ایک ایسی مسلم دنیا کی تعمیر کرنی ہے جو انصاف، مساوات اور رحمت ہو، جہاں ہر انسان کو اپنے حقوق حاصل ہوں اور جہاں علم و ادب کا بول بالا ہو۔ تو دوستو، یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے ایک ایسا روشن مستقبل بنائیں جس میں اسلام کے اصل پیغام کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہوگا اور مل کر کام کرنا ہوگا۔ کیا آپ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں گے؟ ارے دوستو، آج چلے بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع پہ جس پہ بہت کم لوگ کھلے دل سے بات کرتے ہیں، اسلامی حکمرانی کے مثالی نمونے اور ان کا جدید مسلم دنیا پہ کیا اثر ہے۔ یعنی کیا واقعی تاریخ میں ایسے دور گزرے ہیں جہاں اسلام کا نظام حکومت ایک مثالی ماڈل کی حیثیت سے سامنے آیا ہو، اور اگر آئے ہیں تو آج کے مسلمانوں کو ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ سوچیے، ہمیشہ سے ہی اسلام کو صرف مذہب کی نظر سے دیکھا گیا ہے، لیکن بھول جائے یہ بات کہ اسلام صرف نماز، روزہ اور حج تک محدود ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو کیا اس کے تاریخی نمونے مل جاتے ہیں؟ بالکل، ہم سب نے نام سنے ہیں خلفائے راشدین کا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ۔ یہ چار خلفاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والے ایک ایسے دور کی مثال ہیں جو آج بھی بہت سے لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ ان کا دور اگرچہ مختصر، لیکن انصاف، عدل، مساوات اور خدمت کا ایک ایسا شاہکار تھا جس کی تاریخ میں نظیر کم ہی ملتی ہے۔ سوچو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے فرائض سنبھالتے ہی اپنے پورے خاندان کے لیے ایک الگ گھر بنوانے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ گھر میں ہی رہنا پسند کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو خلافت کے دوران بھی اپنی زندگی ایسے گزاری کہ وہ ہمیشہ عوام کی مشکلات کا احساس کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں عوام کے مسائل حل کرنے کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنایا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کا رقبہ وسیع ہوا اور لوگوں کی بہبود کے لیے بہت سے کام کیے گئے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی انصاف اور عدل کی ایک زندہ مثال پیش کی۔ یہ وہ دور تھا جہاں مسلمانوں کی زندگیوں میں ایمان، اخلاق اور اجتماعی بھلائی سر فہرست تھی۔ قانون سب کے لیے برابر تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ معاشرے میں امانت، دیانت اور خدمت خلق کا بہت احترام تھا۔ یہی وہ اصول ہیں جو آج کی مسلم دنیا میں بھی بہت ضروری ہیں۔ لیکن بات صرف خلفائے راشدین تک محدود نہیں۔
تاریخ میں اور بھی بہت سے ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اسلامی حکمرانی کے مثالی نمونے پیش کیے۔ مثلاً خلافت عباسی کے سنہری دور میں علم، ادب اور فنون لطیفہ کی بے پناہ ترقی ہوئی۔ بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم جیسے ادارے قائم ہوئے جہاں دنیا بھر سے علماء جمع ہو کر علم کی خیر خواہی کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جہاں علم و دانش کا بہت احترام تھا اور اسلامی تہذیب نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخ میں اتنے مثالی نمونے موجود تھے تو آج کی مسلم دنیا کی کیا حالت ہے؟ کیا ہم ان مثالیوں سے کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہاں، ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آج کی مسلم دنیا میں بے انصافی، غریب اور امیر کی درمیان خلیج اور فساد جیسے بہت سے مسائل ہیں۔ ہمیں ان مسائل کا حل خلفائے راشدین اور دیگر مثالی حکام کی زندگیوں سے سبق سیکھ کر نکالنا ہوگا۔ یہ سبق یہی ہیں: عدل و انصاف، مساوات، امانت، خدمت خلق اور علم کی اہمیت۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو ان اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف اسلامی ریاست کو ایسی ریاست ماننے سے کام نہیں چلے گا جہاں انصاف اور عدل نہ ہو۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک ایسا معاشرہ تعمیر کر سکیں جہاں سب کے لیے امن، سلامتی اور خوشحالی ہو۔ تو دوستو، بات کی اسلامی حکمرانی کے مثالی نمونے صرف تاریخ کے صفحات میں نہیں دفن ہیں۔ وہ ہمارے لیے ایک روشن راستہ ہے، ایک ایسے راستے کی روشنی جو ہمیں آج کی پیچیدہ دنیا میں بہتر مستقبل کی تعمیر میں مدد دے سکتی ہے۔ بس ہمیں ان مثالیوں کو سمجھنے اور ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔